फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। तो आज जो है आपके साथ दो खबरें शेयर करूंगा। एक तो ये कि पै दर पे शिकस्त। तो इंडियन हुकूमत जो है वो बड़े शद्दोमत से ये कोशिश कर रही थी कि किसी इंटरनेशनल फोरम से पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मुलविस साबित किया जा सके, या कम से कम पाकिस्तान की थोड़ी तनबीह की जा सके, या अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो कम से कम पाकिस्तान का नाम ही डलवाया जा सके। और पहलगाम का वाकया हुआ 22 अप्रैल 2025 को। उसके बाद से अब तक कम से कम 4 ऐसे बड़े फोरम्स थे कि जहां पे इंडिया ने अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो किसी तरीके भी कामयाब नहीं हुआ। तो पहला जो फोरम था वो था 25 अप्रैल 2025 को, और ये था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के जिसके अंदर इंडिया ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान को तनबीह कराई जाए, लेकिन वहां पे इंडिया कामयाब नहीं हो सका। और वहां से इनकार होने के बाद ये हुआ कि जी 21 और 22 जून 2025 को ओआईसी के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वजीर खारजा जो होते हैं, कि उनकी एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने जो इंडिया की एग्रेशन थी पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर तनबीह करवाई इंडिया को। और उसके ऊपर इंडिया ने एतराज किया और उसने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के जो कंट्रीज हैं उनके फोरम को गलत इस्तेमाल कर रहा है। और फिर अभी ताजा तरीन ये हुआ कि शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास हुआ, जो एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी किंगडाओ चाइना में, 26 जून 2025 को ये हुई। और इसमें भी इंडिया ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान का नाम डलवाया जाए। तो जितने 10 मुल्क थे वो इस बात पे तो मुत्तफिक थे कि वो ये जो इंडिया की एग्रेशन है और जो जो बलूचिस्तान में वाकयात हुए हैं और ये जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, उसको तो उसकी मजम्मत करने के लिए तो वो तैयार थे, लेकिन वो किसी सूरत इस बात पे तैयार नहीं थे कि जनाब पाकिस्तान को ब्लेम किया जाए दहशतगर्दी के हवाले से जिस तरह से इंडिया चाहता है। और इसी वजह से एससीओ की ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो नहीं है। और ताजा तरीन जो कोशिश है कि जिसके ऊपर इंडिया में भी कई दानिश्वर बड़े सीख पाए हैं और वो बड़ी इसको अपनी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो वो थी क्वाड। क्वाड कहते हैं चार को। तो चार का एक जोड़ा है कि जिसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। और ये मीटिंग हुई है 1 जुलाई को 2025 को वाशिंगटन डीसी के अंदर, कि जिसमें मैंने आपको एक बयान को करके बताया था कि जिसमें जयशंकर साहब जो हैं उनकी एक स्टेटमेंट थी कि जिसमें उन्होंने क्या बताया। तो इस पे भी इंडिया ने अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि जी आलमी फोरम्स के ऊपर बार बार कोशिश करने के बावजूद पैर दर पे शिकस्त का सामना है, और दूसरा ये है कि इंडिया की गीदड़ भपकियां जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर कायम हैं। दूसरी तरफ इंडिया के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है। लगता यह है कि वो मीडिया को ब्रीफिंग थी, और इसकी एग्जैक्ट जगह मालूम नहीं है, लेकिन लगता यह है ये 4 जुलाई को उन्होंने ब्रीफिंग दी है। और इस ब्रीफिंग में उन्होंने जो चंद नुकात उठाए वो बड़े इंपॉर्टेंट। पहला नुकता तो यह था कि उन्होंने बिल्कुल सीधे अल्फाज में यह तस्लीम किया कि इंडिया को पाकिस्तान ने हर महाज के ऊपर शिकस्त दी, हर लेवल के ऊपर पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी। ये जो बुनियान अल मरसूस और उनका ऑपरेशन सिंदूर था, तो इसमें इंडिया ने पहली दफा ये मजमूई तौर पे तस्लीम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान से शिकस्त खाई। और फिर ये रोना धोना उन्होंने डाल दिया कि जी असल में हमारा मुकाबला जो है वो एक के साथ नहीं था, हमारा मुकाबला 3 के साथ था। और 3 से मुराद उनकी ये थी कि जी हमारे मुकाबले पे पाकिस्तान भी था, उसके पीछे चाइना था, उसके दाएं जो है फिर वो तुर्की था। तो अब इन 3 से हम मुकाबला कर रहे थे, तो इसलिए हमें ये इबरतनाक शिकस्त हुई। तो बहरहाल ये रोना धोना अगर उनका कबूल किया जाए, तो जनरल राहुल से फिर यह कहना चाहिए कि हजूर आपके साथ भी इसराइली टेक्नोलॉजी थी, आपके पास भी फ्रांसीसी जहाज थे, आपने भी बहुत सारा रूसी सामान जो है वो इस्तेमाल किया। तो क्या पाकिस्तान भी ये रोना धोना डाल दे कि जी हमारे मुकाबले में भी जो है ना वो हर तरह का वहां पे असला इस्तेमाल हुआ? तो मेरे ख्याल में कि जनरल राहुल एक सीनियर आदमी है, तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जी वो इसमें हकायक को बयान करें। मतलब ये बातें पब्लिक के लिए तो ठीक होंगी, लेकिन फौजी लेवल के ऊपर मैं ये समझता हूं कि इस तरह की बातचीत जो है वो इतने सीनियर लेवल पे जेब नहीं देती। अब भले पाकिस्तान के साथ चाइना था, उसके साथ तुर्की था, जो भी था, आप तो जो कर रहे थे वो सोच समझ के कर रहे थे ना।
تو آپ کی اسٹریٹجک ویژن میں یہ کیوں نہیں تھا کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کھڑا ہوا ہے؟ آپ کے اسٹریٹجک ویژن میں کیلکولیشن میں یہ کیوں نہیں آیا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ترکی کھڑا ہے؟ تو بہرحال دوسرا انہوں نے الزام یہ لگایا کہ ہماری لائیو رپورٹنگ جو ہے وہ چائنا پاکستان کو پرووائڈ کر رہا تھا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہم پکڑے گئے اور پھر ہمارے وہ جہازوں کا نقصان ہوا اور وہ سارا کچھ ہوا۔ حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب آپ جہاز ابھی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جہاز جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اور دوسرا شاید ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے، تھوڑا سا ان کو ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بھئی جب آپ کے پائلٹس رفیل سے سارے گرے تو اس کے بعد کیا کیا نام تھا، کیا ان کا نمبر تھا، کون سے ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہوئے، کب ایڈمٹ ہوئے، کب وہاں سے ڈسچارج ہوئے، کب بڑے اسپتال میں گئے، یہ تمام بات چیت جو ہے وہ پاکستان کے پاس موجود تھی۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو انڈیا کی ایئر ڈیفنس ہے، کہ ایئر ڈیفنس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر دشمن کی فوج آ رہی ہو تو نیچے سے آپ کی ایئر ڈیفنس کی بیٹریز کہتے ہیں ان کو، تو ایئر ڈیفنس کی بیٹریز یہ جو آپ نے اسرائیل میں آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ اور تھارڈ اور یہ جو کیا کہتے ہیں پیٹریٹ مسل کا سنا ہوگا، تو وہ نیچے سے مسل فائر ہوتے ہیں کہ جو آپ کی دشمن کی ایئر کے اگینسٹ ڈیفense، ایئر اٹیک اگینسٹ ڈیفense کو ایئر ڈیفenس کہتے ہیں۔ تو اس ایئر ڈیفenس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پتا چلا ہے پاکستان کی مہربانی سے کہ اس میں بڑے گیپس ہیں، تو اب ہم ان گیپس کو کور کریں گے تاکہ یہ جو انڈیا کا ایک امپورٹنٹ ویکٹر ہے کہ جو اس کی ایئر فیلڈ ہے تو اس کو جو ہے ایئر سپیس کو جو ہے ہم وہ کر سکیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم ٹرائی سروسز اپروچ کریں گے کہ جی ہم جس میں تینوں جو مسلح افواج ہیں وہ ایک مطلب پلیٹ فارم کے اوپر سارے مطلب کوآرڈینیٹڈ اٹیک کریں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی اب انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ چینج ہو گئی ہے اور ہم انڈیا میں اب یہ نہیں برداشت کریں گے کہ جی ہم پہ حملہ ہو، بلکہ جب بھی کچھ ہوگا تو اس کا ہم خاطر خواہ جواب دیں۔ تو بھارت پاکستان کا تو یہ اصولی موقف ہے کہ جناب ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے دفاع کے لیے کرتے ہیں، ہم کسی پہ اٹیک نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر آپ پاکستان کے کسی بھی سویلین، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی بھی جاندار، کسی بھی بے جان جو پاکستان کی چیز ہے، اگر آپ اس کے اوپر کوئی بھی جارحانہ کارروائی کریں گے تو پاکستان مشرق سے لے کے مغرب تک پورے انڈیا کو انگیج کرے گا۔ اور ساتھ آپ نے وہ بھی سن لیا ہوگا کہ پاکستان کے سابقہ ایئر چیف جو ریٹائرڈ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جی انڈیا نے جو حملہ کیا تھا اس میں سے صرف ہمارے ایک بیس کے اوپر تھوڑا سا نقصان ہوا، اس کے علاوہ ان کے میزائل دائیں بائیں گر گئے، لیکن جب پاکستان نے اٹیک کیا تو ہم نے ان کی 34 کو ہٹ کیا، اور اس ہٹ کے بعد انڈیا جو ہے وہ ہوش کے ناخن اس کو آگے، مطلب وہ جو میں ناک آؤٹ پنچ کہہ رہا تھا تو وہ ناک آؤٹ پنچ لگا، اور وہ ناک آؤٹ پنچ لگنے کے بعد پھر انڈیا نے ان کو کال کی کہ جناب ہم جو ہے وہ سیز فائر کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ہماری افواج اس قدر بہادر ہیں، کہ ہماری افواج نہ صرف یہ کہ جی بہادر ہے بلکہ وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہیں۔ جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں کہ بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے آپ کی۔ بیٹل ہارڈنڈ سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کی فوج ایک ایسی فوج اب بن چکی ہے کہ جہاں پہ ہر سپاہی جو ہے وہ لوڈڈ رائفل اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی، انڈیا کی یہ جو بزدلانہ کاروائیاں ہیں کہ جو پہلے صرف بلوچستان کے اندر ہوتی تھیں، اب وہ جو ہے یہ طالبان کے ساتھ مل کے پاکستان میں، جس طرح بھی اگلے دن وہ ہمارے 13 سپاہی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو یہ جو بزدلانہ انڈیا کی کاروائیاں ہیں اور یہ پچھلے 10 15 20 سال کے اندر آپ کی فوج ایک ایسی فورس بن گئی ہے کہ ابھی انڈیا منتے ترلے پہ کرنے پہ آ گیا، یہ کوارڈ کے اندر، ایس سی او کے اندر، مطلب سیکورٹی کونسل کے اندر، کہ بھئی ایک مذمتی بیان ہمارا نکال دو۔ اور انڈیا کے دانشور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مودی صاحب جو ہیں وہ تو سو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ملکوں کی انہوں نے سیر کی، اور وہاں پہ جا کے ان کا مشہور تھا کہ جی وہ پپی جپی، مطلب جو ان کو سمجھ آتی تھی اس کے مطابق جو ہے نا وہ اگلے کو چاہے اس کا دل ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ یہ لگاتے تھے اپنی عوام کو، جنتا کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں جناب گوروں کے ساتھ اور یہ ورلڈ لیڈرز کے ساتھ جو ہے میری بڑی دوستی ہے، لیکن وہ کوئی دوستی کام نہیں آئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا آج تنہا کھڑا ہے اور اپنی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا کیا جائے تو کدھر جائے۔ تو اس لیے دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، انڈیا کے سینکڑوں مسائل ہوں گے لیکن پاکستان کے بھی اپنے مسائل ہیں، اور پاکستان ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ انڈیا کے اندر کچھ ایسا ہو کہ جسے پورے ریجن کے اندر جو ہے نا وہ انسٹیبلٹی قائم ہو۔
لیکن پاکستان یہ ضرور سمجھتا ہے کہ جناب ہمارا جو کچھ ہے جو طے ہوا ہے، مطلب اول تو ہم یہ ہے کہ ہم کشمیر کا مسئلہ طے کرنا چاہتے ہیں تاکہ بس وہ بھی بات ختم ہو اور ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ لیکن انڈیا خدا معلوم یہ جو 10-15 سال سے ان کی یہ جو حکومت چل رہی ہے کہ جس میں وہ میں ہندوتوا اور جس میں وہ ساری بات کرتا ہوں پھر یہ سارے بکھر جاتے ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں دنیا میں یہ ابھی ایک میں پروگرام کروں گا اس ویکینڈ کے اوپر کہ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا بنیادی ان کے سوال ہیں کہ جس کے اوپر وہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں۔ تو اینی ویز آپ نے میری یہ کچھ قسطیں دیکھی ہوں گی کہ جس میں وہ یہ بھی میں کہوں گا کہ جی ہمارے بھی پاکستان کے کافی سارے دانشور جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری غلطی پاکستان کی ہے۔ تو دیکھیں ملکوں میں نا یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے، سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی کچھ اصولی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، جمہوریت کے حوالے سے، عوام کی ترقی کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، مطلب تعلیم کے حوالے سے، اور اس میں بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان بھی ہے اپنی جتنی پاکستان کی افواج کی صلاحیتیں ہیں اس میں کوئی ایک آدھا کام جو ہے کہ جو ملکی سالمیت کو تقویت دے تو اس میں ان کو بھی کوئی رول ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اپنی افواج پہ یقین رکھیں۔ یہ ملک قائم دائم دوستوں اسی بات سے ہے کہ ہمارے یہ بہادر بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ اپنا پورا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور ایسے دیکھیں ابھی وہ میجر موئس شہید ہوا تھا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ایک لانس نائک شہید ہوا، پھر ابھی یہ 13 سپاہی جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو یہ بچے نوجوان مطلب ان کی عمریں 27 سال 32 سال 34 سال، چھوٹے چھوٹے ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کی نوجوان بیوائیں، تو مطلب یہ ملک پہ خواہ تو قربان نہیں ہو رہے۔ تو اینی ویز پروپیگنڈا کو رد کیا کریں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ان کے ڈیفینس سے تیشی نے مان لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جی ان کے وائس چیف کی آج بریفنگ آپ خود جا کے سن لیں اور اس میں سن لیں کہ وہ کس طرح کی باتیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کی افواج نے جو ان کو سبق سکھایا ایسے نہیں ہے مانے کہ جی ہم سیز فائر کرتے ہیں۔ بھائی جنگ میں نے شروع کی ہو اور اگلے کی مرضی پہ میں سیز فائر کر دوں تو پھر ہار تو میری ہے نا جی۔ تو اینی ویز اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ تھا آج کا پروگرام، میں نے کہا میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ تو انڈیا جو ہے باوجود تمام کوششوں کے مطلب جنگ میں تو ہارا ہی ہے لیکن سفارتی محاذ کے اوپر بھی انڈیا کو پے در پے شکست کا سامنا ہے۔ تو دیکھتے رہیے فوجی من موجی، اس ویکینڈ پہ آپ کو کوئی اچھی ہنستی مسکراتی مزاحیہ قسط بھی دوں گا تاکہ آپ جو ہے وہ تھوڑا انٹرٹین بھی ہوتے رہے۔